हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल कार्पे डीएम, आज हम इसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 8। घर में हर तरफ खामोशी छा गई थी, यूं गोया कभी उस घर में किसी नफसी ने कलाम को जहमत दी ही ना हो। अगले दिन उसकी कार ठीक होकर वापस आ चुकी थी, इसलिए वो आज एजेंसी चली आई थी। युविल ने उसे कहा था कि वो आज डायरेक्टर से बात करेगा। साथ ही नजर ने उसके कमबैक के लिए एक फोटोशूट तरतीब दे दिया था। कुछ ना कुछ काम उससे मिलता तो बेहतर था। हल्के गुलाबी रंग का लिबास जेब तन किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी जालीदार आस्तीनें हथेलियों तक आती थी। सीधे बालों को एक जानिब कंधे पर डाले वो एतमाद से आगे बढ़ रही थी। गर्दन पर निशान अलबत्ता जरूर मौजूद था। ड्रेस का गला चौकोर था, इसीलिए उस गर्दन में गुलाबी रंग का ड्रेस से मैच करता मफलर लेना पड़ा। उसके फैशन में किसी को क्या ही एहसास होना था भला। ऑफिस के जानिब बढ़ते हुए उसे यूविल दूर से ही नजर आ गया था। वो शायद फोन पर किसी से महावे गुफ्तगू था। सरीना ने उसे हाथ हिलाया और फिर पास चली आई। वो उसके डायरेक्टर से ही बात कर रहा था। उसके चेहरे पर आस व उम्मीद के डोरे जुड़ने लगे। जी जी, बेहतर, आप जगह बता दें। सरीना खुद आपसे स्क्रिप्ट आकर, लेकिन उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, किसी ने उसके हाथ से फोन उचक लिया था। उन दोनों ने उस जानिब देखा तो चौंक गए। यासिर अब फोन कान से लगाए बगैर किसी वक्त के डायरेक्टर से बात कर रहा था। नहीं सलीना, नहीं आ सकती। आपको रेगुलेशंस के तहत स्क्रिप्ट यहाँ आकर खुद देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बेहतर यही होगा कि आप अपने ऑफर पर दोबारा गौर कर लिया जाए। अगर एजेंसी में आपके रूड रवैये के बारे में अफवाहें फैल गई तो कोई एक्ट्रेस आपके साथ काम करने पर राजी नहीं होगी। क्या ये बात आपको मंजूर है? सलीना और युविल उससे मोबाइल छीनकर डायरेक्टर से माजरत करना चाहते थे, लेकिन उससे मोबाइल लेता कौन? वो आंखों में तंबिया लिए उन दोनों को चुप रहने का इशारा कर चुका था। अफवाह कौन फैलाएगा? इंडस्ट्री में अफवाहें फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं, और मैं सलीना का बॉडीगार्ड बात कर रहा हूँ। कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के बायस वो नहीं आ सकती। कुछ लम्हात बात करने के बाद उसने फोन कान से हटाकर युविल की जानिब बढ़ाया तो सलीना का दिल किया अपना पर उसके सर पर दे मारे। ये क्या था? कुछ नहीं, कल वो किसी वक्त तुम्हें स्क्रिप्ट देने आएगा, वक्त पर पहुंच जाना। वो अगले ही पल उन्हें बिना छोड़कर पलट किया था। सेलिना उसके पीछे हील्स के साथ भागती हुई आ रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैं 7 साल से बॉडीगार्ड हूँ, नहीं मारा है मैंने। और भागो मत, अगर अब हील्स टूटी तो नंगे पैर घर जाओगी। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? मैं तुम्हें बहुत अच्छे पे करूंगी। वो उसके साथ ही लिफ्ट में चढ़ रही थी। पार्किंग एरिया तक वो उससे अपने बॉडीगार्ड बनने के लिए बहस करती रही थी। हरगिज भी नहीं। क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? उसने ठहरकर उसे देखा था, बस एक पल के लिए। बिल्कुल भी नहीं। सरीना ने जब से सांस लिया था, ये बदतमीज गार्ड वो उसके पीछे तेजी से बढ़ी और उसका भी पैर उलझा ही था और ऐन मुमकिन था कि वो गिर पड़ती, लेकिन यासिर ने बगैर किसी दिक्कत के एक हाथ से उसे थाम लिया था। फिर उसी बाजू से पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। कोई काम ठीक से क्यों नहीं करती तुम? उससे बेजार होकर कहा, लेकिन सलीना उसके जाने मुतवज्जा नहीं थी। वो एक जगह ही साकित हो गई थी। उसके ऐन सामने वाजिद हसन खड़ा था, वजिया और ठहरा हुआ वाजिद। लम्हे भर को यासिर ने पलटकर देखा था। वाजिद को देखकर उसकी आंखें संजीदा हो गई थी। उसने गहरा सांस लिया और पलटकर उन दोनों के दरमियान से निकल गया। उसका रुख अपनी कार की जानिब था। कितनी कमजोर हो गई हो सलीन। वाजिद के पहले जुमले पर सलीना को लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। कुछ आज भी जुड़कर टूट रहा था। उसकी आंखें डुबडुबा सी गई थी। उस शख्स से कभी उसने मोहब्बत बहुत की थी, लेकिन खूबसूरत आज भी बहुत हो तुम। वो करीब चला आया और करीब था कि उसके रुखसार को छू लेता, लेकिन किसी ने उसका हाथ थाम लिया था। सलीना ने चौंक कर दरमियान में आए हाथ को देखा था। फिर उसकी आंखें उस शख्स के वजूद पर फिसलती गईं। वो गार्ड था। सुरमई आंखों में ढेरों नागवारी लिए सामने वाले का हाथ दरमियान में ही रोके। कीप योर डिस्टेंस। वाजिद हसन को जैसे उसके जुमले पर यकीन नहीं आया था। उससे नापसंदीदी से उसका हाथ झटका था। तुम कौन हो और ऐसे हाथ रोकने की बदतहजीबी की कीमत जानते हो तुम? उसने इंतहाई नागवारी से कहा था। यासिर का चेहरा बेतासुर ही रहा। फजूल सवालात उसे वैसे भी बेहद जहर लगते थे। क्या तुम से जानती हो सलीन? उसने उसकी जानिब देखकर नरमी से पूछा और एक बार फिर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। यासिर का हाथ दरमियान में मौजूद था। उसने माथे पर बहुत से बल लिए वाजिद को देखा। फासला रखकर बात करें, और अब की उसकी आवाज में वाज़ा वार्निंग लहरा। सलीना बहुत सी नमी लिए बिल्कुल खामोशी से बस उस गार्ड को देख रही थी, जो उसकी जिंदगी में आए बाकी मर्दों की मानिंद बुज़दिल नहीं था, जिसे मालूम था कि जुर्रात और गैरत किन एहसासात का नाम था, जो हाथ तोड़ना और रोकना दोनों जानता था। अपनी बकवास बंद रखो और दरमियान से हटो। हमारे दरमियान मौजूद कई माह व साल हैं। तुम्हारी ये लेम हरकतें इन सालों को इनका नहीं कर सकती। वाजिद की पंकार पर वो पहली दफा मुस्कुराया था। एक पल को उसे महफूज निगाहों से देखा, फिर चेहरा सलीना की जानिब फेरा, जो उसे ही देख रही थी। क्या आप उन्हें खुद को हाथ लगाने देना चाहती हैं सलीना?
اس نے پوچھا تو واجد زہر خندہ سا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہو گئی تھی، کیونکہ سلینا اس گارڈ کو دیکھ کر سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود التجا یاسر تک پہنچ گئی تھی۔ اس آدمی کو مجھ سے دور لے جاؤ یاسر، مجھے اس سے بچا لو۔ اور پھر اس نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے واجد کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کہے اس سے دور ہو جاؤ تو اخلاق کا دائرہ کار یہی کہتا ہے کہ اس سے دور ہو جانا چاہیے، لیکن اگر پھر ایسے لوگ بات نہ مانے تو غیرت کا دائرہ کار کہتا ہے کہ مار مار کے ان کی شکل بگاڑ دینی چاہیے۔ اور ایسا کہتا ہوا وہ سلینا مظہر کے دلوں کا ہر دروازہ توڑتا اندر جا بیٹھا تھا۔ کیا کوئی اس لڑکی کو بتائے گا کہ وہ دائیں جانب سے کتنا ہینڈسم لگتا ہے؟ کوئی اسے بتا دے۔ وہ اس کے لیے واجد سے بحث کر رہا تھا اور وہ بس محو ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا کے اس حصے میں اب ہر جانب محبت کی پریاں اتر آئی تھیں اور وہ ان سنہری پریوں کے حصار میں بھیگتی جا رہی تھی۔ آج ایک محبت کا سیاہ نشان دل سے دھل گیا تھا اور وہ دوسری محبت کا سنہرا نشان ثبت ہو گیا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں خاموشی سے یاسر کو تک رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے واجد کی جانب دیکھا، وہ ماتھے پر ناگوار لکیریں لیے سخت ناپسندہ نگاہوں سے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو فاصلہ رکھ کر بات کرنی نہیں آتی تو بہتر یہی کہ آپ بات مت کریں، وہ کہہ رہا تھا۔ واجد نے کرخت انداز سے اس کا ہاتھ دوبارہ جھٹکا تھا، لیکن یاسر بنا کسی اثر کے کھڑا رہا۔ شاید اس کی ٹریننگ نے اسے ایسے معاملات کو پرسنل نہ لینا سکھا دیا تھا۔ یہی بات میں سلینا سے سننا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے یا تم اس کے منہ میں اپنے لفظ دے رہے ہو؟ یاسر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس لمحے بہت درد محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مردہ تھیں۔ وہ آنکھوں میں بے حد عجیب سا تاثر لیے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ باڈی گارڈز اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کے لیے وہ فیصلہ لے سکیں جو ان کی حفاظت میں معاون ثابت ہو۔ بعض دفعہ ہم خود اپنے لیے فیصلے نہیں لے سکتے، اسی لیے ہم اپنے گارڈز کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سے کس قسم کا خطرہ محسوس کر کے ہی وہ درمیان میں آیا ہے، اور میں اس کے درمیان میں آنے پر بالکل بھی ناخوش نہیں ہوں، اس نے مردہ آنکھیں لیے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ واجد جو چونکا سو چونکا، لیکن ایک لمحے کے لیے یاسر نے بھی اس کے جواب پر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس نے سلینا کو کبھی ایسے انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ایک گارڈ کے فیصلے پر تم بھروسہ کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے ہنسا تھا۔ تم تو آج بھی اتنی معصوم اور بے وقوف ہو سلینا، اس نے قطعیت سے اس کی تصحیح کی تھی۔ واجد حسن کا چہرہ تعجب سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلینا نام ہے میرا، مجھ سے وابستہ لوگوں کے علاوہ مجھے اس نام سے کوئی بھی نہیں پکار سکتا، آپ بھی نہیں واجد حسن صاحب۔ اور اس نے اپنے اور اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے کی تھی آپ سے محبت، شاید آپ نے ہی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اس کی بات سن کر واجد بھی کراری سے یکدم آگے بڑھا تھا، لیکن پھر وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ درمیان میں یاسر کا ہاتھ موجود تھا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی تھی، اب بھی کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں سلینا، میں بہت سے ڈائریکٹرز اور مختلف پروڈیوسر سے تمہارے لیے بات کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری کٹھن زندگی کو بس تھوڑی سی آسانی دینا چاہتا ہوں، مجھے اپنی مدد کرنے سے مت روکو، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ منت لیے تھا۔ سلینا لمحے بھر کو تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے یاسر کے بازو کو لمحے بھر کے لیے تھاما، وہ چونکا تک نہیں۔ اسے سلینا کے ہاتھ میں موجود لرزش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ بد کردار، بے غیرت، بدذات، یہ الفاظ مجھے آپ کے بابا نے کہے تھے، یہ الفاظ میری سماعت سے زائل نہیں ہوتے، مجھے ان لفظوں کی بازگشت پاگل کر دیتی ہے۔ واجد، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بھیک میں دی گئی امداد تو ہرگز بھی نہیں۔ آپ مجھے رسوا ہونے سے نہیں بچا سکے، آپ میرے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکے، آپ کی مجبوریاں تھیں، میں آپ کو اس کے لیے کبھی بھی گنہگار نہیں ٹھہراؤں گی۔ لیکن اس کی آواز میں لمحے بھر کا لرزی تھا۔ یاسر کے بازو پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ جس سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ مجھے ذلیل ہونے سے نہیں بچا سکے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے بس آپ کی محبت سے گلہ تھا۔ گلابی پڑتی آنکھیں، درد کرتا حلق، اندر گرتے آنسو، دل پر لگتے زخم۔ اگر اس نے یاسر کو تھام نہیں رکھا ہوتا تو وہ گر جاتی۔ میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، تم بد کردار نہیں ہو، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ بات آپ کو وہاں 50 لوگوں کے درمیان کرنی چاہیے تھی واجد۔ آپ وہاں گردن جھکا کر کھڑے رہے اور مجھے ذلیل ہونے کے لیے تنہا کر گئے۔ ان چپتی نگاہوں کے بعد میرا دل خالی ہو گیا ہے، کھوکھلا کر دیا تھا مجھے آپ کے پارسا رشتوں نے، لیکن پھر بھی اس خالی دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آنسو باہر نہیں گرے، اس کا اندر بھیگتا رہا۔ اس کی سانس لینے میں دشواری سی ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، میں ایک کمتر ایکٹریس ہوں جس کی ماں ایک بار ہاسٹس ہے۔ میرے پاس لمبے چوڑے اثاثے جات رکھنے والے رشتے دار موجود نہیں ہیں، میں آپ کے لیے کبھی بھی اچھا آپشن نہیں تھی۔ سلینا پلیز، واجد حسن کا لہجہ التجایا تھا۔ اس لمحے کوئی قطار میں لگی گاڑیوں سے ہلکی ٹک ٹک لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال اور پینٹ کوٹ میں مضبوط سراپا دراز اور پتلا سا تھا۔ ہاتھ میں قیمتی پرس لیے وہ ماریا حسن تھی، جو اگلے ہی لمحے واجد حسن کے عین ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ لمحے بھر کو جیسے ہرزی نفس کا سانس تک رک گیا تھا۔ واجد کا چہرہ بے حد سفید محسوس ہو رہا تھا، اسے ماریا کو یہاں دیکھنے کی امید ہرگز نہیں
تمہیں کسی اور کے شوہر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کا زہریلا لہجہ اور حد تک امیز انداز سیلینا کو ان دونوں کے سامنے اپنا بے حد چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرز رہی تھی۔ آپ کے شوہر سے یہ بات پوچھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ان سے نفرت سے کہا تھا۔ ماریا استدعا سا مسکرائی۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا؟ لمحے کاٹ کھیل کر مردوں کی ہمدردی حاصل کرنا؟ پتہ ہے کیا تم الگ طرح کی بد کردار ہو، وہ جو ہر موقع پر مظلوم ہونے کا ڈھونگ رچا کر توجہ حاصل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں نا، بالکل ویسی۔ ماریا، واجد نے اسے تنبیہ کی تھی، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھ برساتی آنکھوں کا رخ فی الحال سیلینا تھی۔ تم ایکٹریس کی ہو، تمہیں تو ریڈ لائٹ ایریا کی زینت ہونا چاہیے تھا، خاصی خوبصورت ہو، اچھا کما لیتی، بلا وجہ عزت کے ڈھونگ رچا کر اپنا پیٹ کیوں کاٹ رہی ہو؟ ساتھ میں میرے شوہر اور جانے مزید کتنے لوگوں کو ورغلا بھی رہی ہو؟ مجھے 1 منٹ لگے گا یہ ثابت کرنے میں کہ یہاں کون کس کو ورغلا رہا تھا۔ یاسر کی بے تاث آواز ابھری تھی۔ ماریا نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر وہ قدم چل کر سیلینا کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی شعلہ بار آنکھیں گاڑی، میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ اس کی سرگوشی یاسر اور واجد نے بخوبی سن لی تھی۔ گو اہیڈ، سیلینا کے بجائے اس نے جواب دیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، خوفناک حد تک سنجیدہ۔ میں اس کے ساتھ کام کرتے ہر فرد کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ اب خاص طور پر یاسر کی جانب دیکھتی گڑائی تھی۔ آئی سیڈ گو اہیڈ، ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ تم دیکھو گی میں کیا کرتی ہوں۔ واجد نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا۔ فار گاڈ سیک ماریا، وہ اس پر چلایا تھا، لیکن ماریا کو یاسر کا ٹھنڈا کاٹ دار انداز بری طرح چبھ سا گیا تھا۔ میں دیکھنا پسند کروں گا آپ کیا کرتی ہیں۔ ویسے اگر آپ اپنے شوہر کو سنبھال لیں تو مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہلکا سا مسکرایا ماریا حسن کو جیسے زوردار چانٹا دے مارا تھا اس نے۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ تم ہو کون؟ میں ہوں جس کے پاس اس ایجنسی کا سیکیورٹی سسٹم کام کرتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، دروازوں پر کھڑے گارڈز، میری جیب میں عرصہ کیمرہ پین اور پارکنگ ایریا کے اندر کھڑی تمام گاڑیوں میں موجود بلیک باکس آپ کے شوہر کی گھٹیا حرکت کی گواہ ہیں، اور اس سے پہلے ملک کے نامور انڈسٹریلسٹ آپ کی ازدواجی زندگی کے ادھرے یخنے دیکھ لیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے شوہر کو لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اور ہاں، مجھے سیلینا کو کلائی سے تھامے پلٹنے لگا تھا، لمحے بھر کو رکا۔ میں نے سنا ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا میں کئی شرفا آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام شعیب بستامی ہے۔ کیا وہ آپ کے والد نہیں؟ اور اگر وہ کہتا تھا کہ اس نے ساتھ ساتھ سے جھک نہیں مارا تھا تو ٹھیک ہی کہتا تھا۔ ماریا اور واجد کے چہروں سے لگتا تھا گویا لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے سیلینا کو اپنے ساتھ لیا اور آگے بڑھایا، پھر کار پارکنگ کے ایریا کو کنٹرول روم کے دروازہ کھول کر اسے وہاں لے آیا۔ وہ لنچ اوور تھا، اسی لیے ورکرز وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا سے کرسی لا کر رکھی تو سیلینا لرزتے قدم لیے بے دم سی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموشی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ اس نے گلاس لیا اور گھٹاگھٹ پانی حلق سے اتارنے لگی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنی پیاسی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا رہا، گلاس اس کے ہاتھ میں اب تک تھا، پھر یکایک کے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ رخسار خاموشی سے بھیگنے لگے۔ وہ خاموشی چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتی جا رہی تھی، ناک شدت سے دہک رہی تھی، وہ لب مزید آنسو رکنے کی سعی میں بے تحاشا لرز رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود یاسر پر ڈالی۔ کتنی بری لگ رہی ہوں نا میں؟ روتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا، تو تم اسی لیے کسی کے سامنے نہیں روتی؟ تمہیں لگتا ہے تم روتے ہوئے بدصورت لگتی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی لگتا ہے تمہیں، لیکن اس کی اگلی بات پر وہ روتے روتے ہنس دی تھی۔ یاسر اس کے گورے گلابی سے چہرے کو دیکھتے گیا۔ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی، وہ اچھا نہیں کر رہی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے بھی بری لگتی ہو، آہستہ سے کہا تو وہ مزید ہنس دی، پھر اس کے جانب آنسوؤں سے جگمگاتی آنکھیں لیے دیکھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جیسے بہت سے جگنو چمک رہے تھے۔ تھینک یو کس لیے؟ میری حفاظت کرنے کے لیے، مجھے پانی پلانے کے لیے، میرے لیے لفٹ سے آنے کے لیے۔ ویسے تمہیں کیسے پتا کہ ماریا کا باپ ریڈ لائٹ ایریا جاتا ہے؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے سکون سے کہا تو وہ ٹھٹکی۔ لمحے بھر کو نہ سمجھی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تو بس ایک کہانی بنائی تھی، ہو سکتا ہے اس کا باپ وہاں نہ جاتا ہو۔ واٹ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اداکاری صرف تم کر سکتی ہو؟ اس کا جواب سن کر سن ہو گئی تھی، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اگر تم مزید ایسا کرتے رہے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کام کروں تو ایسی بیوقوفی ہرگز مت کرنا۔ اس نے وہ بدسکون سے کہا تھا۔ ذرا جو گڑبڑاتا ہو یہ لڑکا، اسے کوئی بات حیران نہیں کیا کرتی تھی۔ تمہیں مجھ میں کیا نہیں پسند؟ وہ دونوں ایک ساتھ کنٹرول روم سے باہر نکل آئے تھے۔ سیلینا ایک بار پھر سے اس کے پیچھے تھی۔ وہ اپنے کار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ واجد اور ماریا کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ مجھے تمہاری ایک بات بھی پسند نہیں ہے، تم انتہائی مادیت پسند ہو، پیسے کی پجارن، رنگ برنگے برانڈ سے آبسیسڈ، اوور فیشن اور میک اپ کا بے تحاشا استعمال کرنے والی، بے وقوفی کی حد تک معصوم ہو، ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتی ہو۔ آئی ہیٹ ایوری تھنگ۔ کار کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے بغیر کسی دقت کے کہا۔ وہ تو جیسے اس کی تفصیل پر بولنا ہی بھول۔
اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے خود کو بدل سکتی ہوں۔ اور اس کے کہنے پر وہ کار میں بیٹھتے بیٹھتے رک سا گیا تھا۔ پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، کبھی کسی لڑکے کے لیے خود کو مت بدلنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے جو لڑکیاں کرتی ہیں۔ رشتہ سچائی پر بننے چاہیے تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی تم سے اپنے لیے بدلنے کا کہے تو اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ جانا، ہو سکے تو اس کے بال کھینچ لینا۔ تمہیں بال کھینچنے آتے ہیں نا؟ آخر میں جواب کا انتظار کیے بغیر اندر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کار زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ سیلینا مظہر اس کے جواب پر اب تک انگشتیں بندھا کھڑی تھی۔ فوٹو شوٹ کا وقت متعین کرنے کی غرض سے وہ دوبارہ نظر امجد کے آفس کی جانب بڑھائی تھی۔ اندر موجود عمیرہ زاہد کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ نظر سے اپنے متوقع پروجیکٹ کی بات کر رہی تھی۔ اس کی پشت سیلینا کی جانب تھی۔ وہ اثر لیے بغیر آگے بڑھائی، پھر صوفے پر آ بیٹھی۔ عمیرہ نے یوں ہی رخ پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹک سی گئی۔ اسے سیلینا کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے البتہ مسکرا کر نزاکت سے 2 انگلیاں ہلا کر اسے سلام کیا تھا۔ اس نے کڑوی نگاہ ڈال کر چہرہ واپس پھیر لیا تھا۔ یوول اگلے ہی پل اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، پھر اسے اگلی شوٹ کی جگہ اور اوقات بتانے لگا۔ وہ اب سنجیدگی سے آگے جھکی پورے اہتمام سے اسے سن رہی۔ تمہاری شوٹ کا تھیم نظر بھائی نے خود کو طے کیا ہے۔ اس نے مختلف تھیمز پر مشتمل کئی آؤٹ لیٹس اس کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اب ہر ایک آؤٹ لیٹ کو باغور دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تھیمز تو بہت ڈارک ہیں، اس نے چہرہ اٹھا کر پوچھا، پھر آؤٹ لیٹس کو سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ وہ اسی لیے تاکہ تم دوبارہ سے انڈسٹری کی نظروں میں آ جاؤ اور تمہارے اوپر سے یہ فلاپ ایکٹریس کا ٹیگ ہٹ جائے۔ اب کے جواب دینے والی عمیرہ تھی۔ شاید اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ قیمتی پرس ہاتھ پر ٹانگے باہر جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ اس کے جواب پر یوول اور نظر دونوں نے غیر آرام دہ نگاہ سیلینا پر ڈالی تھی۔ وہ خلاف معمول بہت آرام سے بیٹھی تھی۔ اچھا، جبھی آپ کو ہمیشہ بہت نیوڈ قسم کے تھیمز ملتے ہیں، کیونکہ آپ کی بڑھتی عمر کے باعث اگر آپ کو اس طرح کے ڈارک تھیمز دیے گئے تو آپ ایکٹریس کم اور آپا زیادہ لگیں گی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا تو یوول نے بمشکل تھوک نکلا تھا، تمہیں مجھ تک آنے کے لیے ہمیشہ انڈسٹری میں پہلے ڈرٹی جوز کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ آخر وہ اندر سے بے چوتاب کھاتی بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر کندھے آپ کو دیکھ کر ڈرٹی جوز کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا؟ عمیرہ آپا معصومیت سے کہا، آنکھیں پٹپٹا کر روکے۔ رونے کی بات اسے اپنا اب بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلی والی سیلینا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ مائی بیڈ عمیرہ جی، دیکھتی ہوں کہ کتنے دن تم ان فوٹو شوٹس پر زندہ رہ سکتی ہو۔ اس کے کڑوے انداز پر سیلینا نے مسکرا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ اب تو لگتا ہے کامیاب ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ میری ناکامی کے منتظر ہیں۔ عمیرہ اس کی بات پر استہزاء سا ہنسی تھی، جیسے تمہاری خواہش سے تم کامیاب ہو ہی جاؤ گی۔ وہ دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نظر نے اپنی ٹائی کی نوٹ بے ساختہ ہی ڈھیلی کی تھی۔ وہ ان ایکٹریس کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں خواہش نہیں کرتی، بس کام کرتی ہوں۔ آپ بھی دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک لانے کی بجائے اگر محض اپنے کام پر توجہ دیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑھتی عمر نظر انداز کر دی جائے۔ یوول کا یکدم ہی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ سیلینا کے جوابات اس کے دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ عمیرہ جیسی عجیب عورت کے ساتھ کام کرتے ہو، اس کو بھی بہت سے حساب اس عورت کے کھاتے میں نکلتے تھے۔ عمیرہ نے دانت پیس کر ایک نظر چہرہ جھکا کر مسکراہٹ روکتے یوول پر ڈالی اور پھر دم دم کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سیلینا نے ہاتھ یوں جھاڑے گویا خس کم جہاں پاک کا اشارہ کر رہی ہو، دیکھو تمہارے لیے آج بھی بدلے لے رہی ہوں۔ اس نے یوول کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے آؤٹ لیٹ سمیٹنے لگا۔ یہ ہماری مضبوط سیلینا، نظر نے اسے سراہا تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر انہیں سلام کیا۔ اگر کوئی ایکٹریس آپ کو ٹف ٹائم دے تو بس مجھے اشارہ کر دیجیے گا، ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ نسلیں یاد رکھیں گی ان کی۔ اس نے نظر کو بھی اپنے خدمات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ یکدم ہی ہنس دیا تھا۔ اب بتائیں، اتنے ڈارک تھیمز کیوں منتخب کیے ہیں میرے لیے؟ اس کے پوچھنے پر یوول پیچھے ہو بیٹھا، تاکہ کسی بھی دیکھنے والے کو تم قابل ترس نہ لگو، بلکہ تم سے آتی وائبس دی بچ سیلینا والی ہوں، جو مر تو سکتی ہے لیکن ڈوب نہیں سکتی۔ اس نے ایک نگاہ دلچسپی سے ان تھیمز پر ڈالی تھی، پھر پرس ہاتھ پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تھیمز پر کوئی اعتراض نہیں، ذرا انہیں بھی پتہ چلے کہ سیلینا کس کا نام ہے۔ ہائے نظر بھائی، چلو یوول، چل کر کافی پیتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر نظر کے آفس سے باہر کی جانب بڑھے تو وہ پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سیلینا کبھی نہیں بدل سکتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے ایسی ہی پسند تھی، شفاف اور کبھی کبھی مسکرا کر طنز کرنے والی، جذباتی اور اپنے کام سے مخلص، بے وقوف اور معصوم۔ واجد نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں رکھا صوفے پر دھکیلا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ مایا کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف۔ تم مجھے ٹیل کر رہی ہو؟
مجھے ٹیل کرتی رہی ہو تم، وہ اس پر دھاڑا تھا جواباً وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے مقابل آئی۔ وہ زخمی لگ رہی تھی۔ یہ بات تمہیں اپنی پچھلی محبوبہ کے پاس جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس سے رابطے میں نہیں ہو، تم اس سے نہیں ملتے، تم اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ تم وہاں اس پارکنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اتنی شدت سے اس پر چلائی تھی۔ واجد نے بدستور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے نفرت سے دیکھا۔ پھر میں اس کی زندگی سہل بنانے گیا تھا۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اگر وہ خوش لگتی ہے تو پھر میں کون ہوں تمہاری؟ مجھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر تم اس بازاری عورت سے کیا لینے گئے تھے؟ اس کے الفاظ کا چناؤ بہت گھٹیا تھا۔ گھر کے ملازم دیواروں کے ساتھ کان لگائے سننے لگے تھے۔ اس کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، وہ اس حالت میں میری وجہ سے پہنچی۔ اگر میں اس پر لگے الزامات رد کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اسے اس سب میں گھسیٹنے کی، لیکن میری بزدلی نے اسے ذلیل کر دیا۔ میں اس گلٹ سے آزاد نہیں ہو سکتا، میں اس سے زیادہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے تیش سے کہا تھا۔ ماریا کا سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ اس دنیا اس میں پلتی ہر شے کو آگ لگا دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے واجد کا گریبان جھپٹا تھا۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے واجد حسن، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تمہاری سیاسی ساکھ اور کمپین تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ تمہاری اس 2 ٹکے کی لڑکی کی بجائے میرے ساتھ یہ دنیا فتح کرنی چاہیے، تمہیں میرے ساتھ مانگنا چاہیے، تمہیں میری قدر کرنی چاہیے، تمہیں سیاست کے اس بلند مقام تک لانے والی وہ نہیں، میں ہوں۔ واجد نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پرے کیا، پھر سلگتی نگاہیں اس پر جمائیں۔